विष्णु वजने चूँ हिकायत मी कुनद वज जुदाई हा शिकायत मी कुनद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल के प्रोग्राम दरसे मसनवी शरीफ में एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए आज के मौजू की तरफ बढ़ने से पहले नबीउल अंबिया ताजदार अर्ज़ व समा हबीब किबरिया मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया सलातो सलाम पेश करने के ताल्लुक़ से एक फ़जीलत सुनने की सआदत हासिल करते हैं। जब भी किसी महफ़ल में दुरूद पाक पढ़ा जाता है, उस महफ़ल से एक खुशबू बुलंद होती है जो कि बुलंद होते 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 हत्ता तसिला इला अनानिस समा, आसमान की बुलंदियों तक पहुँचती है। फ़तक़ूलुल मलाइका हाज़ा मजलिसुन सुल्लिया फ़ीही अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ते आपस में एक दूसरे को कहते हैं, ये जो खुशबू आ रही है ना, ये उस महफल से आ रही है जिसमें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारका वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, इंसान कई एक हवालों से गफलत भरे अंदाज अपनाते हुए ज़िंदगी गुजार रहा होता है। ये अपने रोज़मर्रा के मामलात को सीधा रखने के लिए तो कोई ना कोई सबील निकालता है, लेकिन बाद औक़ात कुछ अचानक इस तरह की आजमाइश आ जाती है जिसके लिए बाद में ख़ुद भी इसकी ज़बान पर ये जुमले आ रहे होते हैं, यार मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था। ज़हनी तौर पर तैयार होता ना तो फिर कोई मुश्किल आ जाती तो कोई मुश्किल ही नहीं थी। मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था, पता ही नहीं चला, बेखबरी में इतना कुछ हो गया। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह आपने ज़हनी तौर पर तैयार होने के हवाले से अव्वलन एक बात जिक्र फरमाई और फिर ज़हनी तौर पर किस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए इसका तज़किरा फरमाया। कारोबार में नुकसान हो जाए इसके लिए ज़हनी तौर पर कौम बाद औक़ात तैयार होती है। कोई और ऐसा मिसहैप हो जाए जो माली एतबार से हो, कारोबारी शराकतदारों की तरफ से हो या कोई और इस तरह का हो, उसके लिए भी बाद औक़ात ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं। लेकिन जिस चीज़ के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयारी की सूरत उमूमन नहीं होती। आप इरशाद फरमाते हैं, हज़्म चे बुवत बदगुमानी दर जहां दम बदम दीदन बलाए नागहां। एहतियात पता क्या होती है? एहतियात होती है दुनियावी मामलात में बदगुमान रहना, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, ये एहतियात होती है। लम्हा बलम्हा नागहानी आजमाइशों को अपने सामने देखना, अगर ऐसा हो गया तो मैं यूं करूंगा, अगर ऐसा हो गया तो मैं यूं करूंगा। प्लान तैयार किए जाते हैं ना, प्लान ए बी सी। अव्वलन हम ये करेंगे, ये ना हो सका तो ये करेंगे, ये ना हो सका तो ये करेंगे। बाकायदा से मनसूबाबंदियां की जाती हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, आँच ना के नागहां शेरे रसीद मर्द रा बरबुवद व दरबेशा कशीद। ऊंचे अंदेशत दरा बुरदन बबी तू हमा अंदेश ए उस्ताद दी। ये दो शेर मसनवी के आपके सामने मैंने पढ़े।
اس میں جو بات ذکر کی جا رہی ہے نا، آپ نے ایک مثال ذکر فرمائی، اچانک ایک شیر آیا، اس شیر نے آ کر کسی آدمی پر حملہ کیا، اسے پکڑا اور دبوچ کرنا اپنے کچھار کے اندر لے گیا، غار کے اندر لے گیا۔ اب اس میں دو چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہونی چاہیے، ایک تو یہ کہ جس کو لے کر گیا نا اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی، اور دوسرا جن کی نگاہوں کے سامنے اسے لے کر گیا ان کی کیفیت کیا ہوگی یا کیا ہونی چاہیے۔ یہ دو باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، دو اشعار مثنوی شریف کے آپ کے سامنے پڑے ہیں۔ اچانک شیر آیا، کسی پر حملہ کیا، اسے دبوچا، اٹھا کر کچھار میں لے گیا۔ اس لے جانے میں اس وقت وہ بندہ کیا سوچ رہا ہوگا، کیا غور کر رہا ہوگا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں دین کے استاذ تو بھی تو کچھ سوچ۔ آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے اگر یوں سمجھے نا کہ ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام اچانک تشریف لائے، ہم میں سے کسی کی روح قبض کر کے چلے گئے۔ کتنا خوبصورت نوجوان تھا، کیسی صحت تھی، کیسی طاقت تھی، سارا محلہ اس کی صحت پر، اس کی خوبصورتی پر مان کیا کرتا تھا، لوگ کتنی محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا کرتے تھے۔ اچانک ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اس کی روح قبض کر کے چلے گئے۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی، بعد والوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ مثال جو دی گئی نا شیر کی، شیر اچانک لے کر کسی کو چلا گیا تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کاش میں بچ جاتا، کاش میں کوئی اسباب کر لیتا، کاش کوئی ایسی صورت ہو جاتی، کاش میں یوں کر لیتا، کاش میں ایسی جگہ پر نہ آتا، کاش میں ایسے دوستوں کو اپنے ساتھ نہ رکھتا جو مجھے اس جگہ پر لے کر آئے جہاں میں شکار ہو گیا۔ اس وقت اس کی زبان پر کاش 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 چل رہا ہوگا، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اور پیچھے والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پیچھے والوں کی عام طور پر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جوں ہی کو ناگہانی آفت آتی ہے نا، وہ دم دبا کر بھاگتے ہیں۔ کسی کو شیر لے کر چلا گیا تو یہ سارے اس شیر پر حملہ آور نہیں آ کر ہوں گے کہ ہم اس کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اور سب وہاں سے نکل جائیں گے۔ اب بندہ غور کرے کہ ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام آئے، کسی ایک کی روح قبض کی، اس کی روح قبض کر کے چلے گئے۔ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ تو اپنے اعمال کے انجام تک جا پہنچا نا، اس کے اعمال کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا۔ اب وہ کاش 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 والی رٹ ہی لگا سکتا ہے، کاش میں یوں کر لیتا، کاش میں یوں کر لیتا، میں نے یہ وقت ضائع کیوں کیا، یہ وقت برباد کیوں کیا، مجھے یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی بسر کرنی چاہیے تھی، کاش ایسی صورت ہو جاتی، میں نیکوں میں شامل ہو جاتا، میں صحبت اچھوں کی حاصل کر لیتا، میں تقوی اور پرہیزگاری کی راہ کی طرف بڑھ جاتا۔ اس کی زبان پر یہ جملے ہوں گے۔ لیکن ہم اپنی کیفیت پر اگر غور کریں، ایک جانور نے آ کر کسی پر حملہ کیا نا، سارے اپنی جان بچانے کی فکر میں مبتلا ہو گئے۔ جس کو شیر غار کے اندر لے کر گیا نا، کچھ عجب نہیں ہے کہ وہ زندہ بچ کر آنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن جس کی روح ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام نے قبض کر لی، وہ تو آج تک کوئی واپس نہیں آیا۔ جو گیا وہ گیا۔ جس کو شیر لے کر گیا اس پر تمہیں اپنی جان کی فکر پڑ گئی، اپنے آپ کو بچانے کی فکر پڑ گئی، لیکن روزانہ جو مرنے کے اعلانات ہو رہے ہیں، جنازوں میں شرکت کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنا رہے ہیں، مٹی ڈال رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سلسلے ہماری نگاہوں کے سامنے۔ کیا یہاں کبھی ہمیں اپنی آخرت کی فکر آئی؟ یہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، محلے سے کتنے افراد کے جنازے تو اٹھ چکے، اس ایک سال میں اتنی میتیں ہوئی ہیں، 2 سالوں میں اتنے اپنے خاندان کے افراد دنیا سے چلے گئے۔ اتنے سارے افراد دنیا سے چلے گئے، میں کب تک باقی رہوں گا؟ جب میں نے بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہنا، مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے، تو میں اپنی آخرت کی تیاری کی طرف توجہ کیوں نہ کروں؟ اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کیوں نہ کروں؟ کیا یہ میت کو کندھا دینے والا یہ جنازے کا اعلان سنتے ہی نمازی بن گیا تھا؟ کیا نماز جنازہ ادا کرنے سے پہلے جو نماز آئی تھی وہ اس نے ادا کی تھی؟ فرض نماز کی بات کر رہا ہوں۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد کیا ہے، یہ سیدھا مسجد کی طرف چل پڑا تھا؟
کیا نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اس کے انداز زندگی میں کچھ تبدیلی آئی تھی؟ غور کر لیجئے، دیکھ لیجئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں می کشد شیر قضا در بیش ہا جان ما مشغول کارو پیش ہا۔ قضا کا شیر یہ تو کچھار میں گھسیٹ گھسیٹ کر باری باری لے کر جا رہا ہے۔ روزانہ ہی اعلانات ہو رہے ہیں، حضرات ایک اعلان سنیے، آج فلاں چلا گیا، حضرات آج فلاں چلا گیا، آج فلاں چلا گیا۔ یہ مسجد کے میناروں سے آواز بلند ہو رہی ہوتی ہے۔ قضا کا شیر کچھار میں پتہ نہیں کتنوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر لے کر جا رہا ہے، اور ہماری جان یہ تو کام اور پیشوں میں لگی ہوئی ہے۔ جنازے سے پہلے کام، جنازے کے بعد کام، یہ کام وہ کام، ابھی یہ کام کرنا ہے، بس جناب میں جنازہ ادا کر کے آ رہا ہوں۔ اچھا، جب مٹی ڈالی جا رہی ہوتی ہے اس وقت بھی لوگ بیٹھ کر اپنے کاروبار زندگی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ جنازہ جا رہا ہوتا ہے تو جنازے کی چارپائی جب اٹھا کر سوئے قبرستان جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی فون پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہوگی، آپس میں ساتھ والوں سے اتنے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، چلو کوئی نہ کوئی موضوع تو چھیڑا جائے، کچھ نہ کچھ موضوع یہاں چل رہے ہوں گے۔ کیا آخرت کی فکر اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ہمیں نہیں آئے گی؟ بندہ اسی کیفیت میں چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ سمجھانے والے تو سمجھا گے نا، جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو چلے آؤ میرے پیچھے تمہارا رہنما میں۔ جس طرح میں آج دنیا سے گیا نا، کل تمہیں میں سے کوئی اور ہوگا، اس کے بعد کوئی اور ہوگا، اس کے بعد کوئی اور ہوگا۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا۔ اتنے جنازے تو اٹھا کر لے جا چکا، اتنوں کو تو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفنا چکا، تیرے گھر کے، تیرے خاندان کے کتنے افراد نگاہوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے چلے گئے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک ہی گھر سے کئی کئی جنازے اٹھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ غافل انسان توبہ کی طرف نہیں آتا، رب کو راضی کرنے کی طرف نہیں آتا، اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کی طرف قدم نہیں بڑھاتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں عام طور پر جو بندے کی زبان پر جملہ ہوتا ہے نا، آپ نے اس کا ذکر کیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں آنچنا کز فقر می ترسند خلق زیر آب شور رفتہ تا بحلق۔ اس کی زبان پر صرف بس ایک ہی دھن ہوگی، ایک ہی جملہ جاری ہوگا، لٹ گئے، مارے گئے، جناب مہنگائی اتنی ہو گئی، غربت آ گئی، پریشانی آ گئی، آمدن بڑی اچھی ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی پیسہ کدھر چلا جاتا ہے، بس یہ اسی طرح کے شکوے اور شکایت کرتے کرتے زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ جناب مہنگائی بڑی ہو گئی، جہاں بھی بیٹھیں گے نا مہنگائی بڑی ہو گئی، مہنگائی بڑی ہو گئی۔ آپس میں 2 4 5 افراد بیٹھے، گفتگو چل پڑی، پیٹرول کا ریٹ یہ ہو گیا، آٹے کا ریٹ یہ ہو گیا، آئل کا ریٹ یہ ہو گیا، تمہیں پتہ ہے چینی کہاں تک چلی گئی ہے، تمہیں پتہ ہے مسالہ جات کے ریٹ کتنے بڑھ گئے، گاڑیوں کی قیمتیں کہاں تک چلی گئی، جناب بجلی کا ریٹ اتنا بڑھ گیا۔ یہ ساری گفتگو کر کر آ کے نا نتیجہ کیا نکلا؟ حاکم ظالم ہے، فلاں ظلم کر رہا ہے، یہ فلاں کی وجہ سے، یہ سب کر کر آ کے اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ حاکم ظالم ہے، یہ صرف نتیجہ نہیں ہے نا، اس کے بعد گفتگو آگے چل رہی ہوتی ہے، یار کیا کریں، اب جیسا بھی ہے گزارا تو کرنا ہے، جیسا بھی ہے گزارا تو کرنا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا، گھنٹے کی گفتگو ہوئی، 2 گھنٹے کی گفتگو ہوئی، 4 گھنٹے کی گفتگو ہوئی، یہ سب بات چیت کر کر آ کے نا نتیجہ یہ نکلا گزارا تو کرنا ہے نا۔ تو جب گزارا کرنا ہے تو 4 گھنٹے پہلے یہ بات کرتے نا، اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جاتے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ فقر سے ڈرنے والا، یہ غربت سے ڈرنے والا، یہ مہنگائی کے رونے والا، اور یہ طرح طرح سے شکوے اور شکایت کے جملے بولنے والا، یہ تو ایسا ہی ہے کہ گویا گلے تک کھارے پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ کھاری پانی، کھاری پانی، میٹھا پانی فائدے والا ہوا کرتا ہے، میٹھا پانی جسم پر اگر پڑے گا نا تو یہ میٹھا پانی جسم کو بھی تر و تازہ کرے گا، جسم میں بھی ایک نئی تازگی پیدا کرے گا، اور کھاری پانی یہ جسم کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے، خشکی پیدا کرے گا، خارش لائے گا۔
جلدی امراض پیدا کرے گا، طرح طرح کی بیماریاں پیدا کرے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے فقر سے ڈرنے والے، اے غربت کی وجہ سے شکوے کرنے والے، اے مہنگائی کے رونے والے، اے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات پر اعتراض کرنے والے، اپنے رب کی رضا پر راضی نہ رہنے والے، اور یہ طرح طرح کے جملے بولنے والے، تو گلے تک کھاری پانی میں ڈوبا ہوا ہے، تو کیسے مقصد زندگی کو پائے گا؟ تیری توجہ تو رب کی بارگاہ کی طرف ہوئی نہیں ہے۔ اگر تیری توجہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ کی طرف ہو جاتی تو کوئی غم تیرے لیے غم نہ ہوتا۔ اگر تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتا نا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں، جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ تو اس در کے ساتھ لو لگانے کے بجائے اپنے جھنجٹوں میں مگن ہو گیا نا، اس کا ریٹ یہاں، اس کا ریٹ یہاں، یہ یہاں، یہ وہاں، تو کہاں ہے؟ ساری چیزوں کو تو دیکھ رہا ہے، یہ کہ یہاں پہنچ گئی، یہ یہاں پہنچ گئی، یہ یہاں پہنچ گئی، تو کہاں پہنچا؟ کیا جہاں پہنچنا چاہیے تھا وہاں پہنچا ہے؟ تیرا رب تو ارشاد فرماتا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جتنی بھی چیزیں اللہ تعالی جل جلالہ نے پیدا کی ہیں نا، یہ ساری تیرے لیے، یہ سب تیرے لیے، لیکن تو ان کے لیے نہیں تھا، یہ سب تیرے لیے، تو اللہ کے لیے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جب رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا، تجھے کس چیز کی پریشانی تھی؟ تجھے چاہیے تھا رزق کے پیچھے بھاگنے کی بجائے رزاق کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، گر بتر سندے ازاں فقر آفرین، گنج ہاں شاں کشف گشتے در زمین، اگر وہ فقر کے پیدا کرنے والے سے ڈرتے۔ یہ غربت کا رونا رونے والوں، غربت میں مبتلا ہو نا، اگر تم اس غربت کے پیدا کرنے والے، اس فقر کے پیدا کرنے والے اور اس آزمائش کے پیدا کرنے والے رب کی طرف متوجہ ہو جاتے نا، تمہارے سارے رونے ہی ختم ہو جاتے۔ یہ تو ساری کی ساری چیزیں تمہاری آزمائش کے لیے تھی، امیری ملی تو بھی آزمائش، فقیری ملی تو بھی آزمائش، یہ تو تمہاری آزمائش کے لیے تمہیں دیا گیا تھا، تم اسی کے ہو کے رہ گئے۔ تم نے اس چیز کو اپنے پاؤں کی اور اپنے ہاتھ کی بیڑی بنا لیا، اور بس اسی میں مگن اپنی زندگی بسر کرتے چلے جا رہے ہو۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اگر وہ فقر کے پیدا کرنے والے رب سے ڈرتے تو زمین میں گڑے ہوئے خرما ان پر منکشف ہو جاتے۔ خرما ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کھجور کو اور چھوہارے کو، خشک کھجور کو بھی خرما کہا جاتا ہے۔ اگر یہ اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتے نا تو یہ ایک استعارہ لیا گیا، کھجور میٹھی ہوتی ہے، اگر یہ رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تو یہ اپنے سامنے کئی میٹھی وادیاں منکشف پاتے، کوئی غم نہ رہتا، کوئی پریشانی نہ رہتی، توجہ رب کی بارگاہ کی طرف ہو جاتی۔ تو اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں، جملہ شان از خوف غم در عین غم، در پے ہستی فتادہ در عدم، وہ سارے کے سارے غم کے ڈر سے غم ہی میں مبتلا ہو گئے، ہستی کی تلاش میں یہ لوگ تو عدم میں پھنس گئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کئی غم اس طرح کے ہوتے ہیں جو غم ابھی پہنچا نہیں ہوتا، بندہ پہلے ڈر رہا ہوتا ہے، اور پہلے ڈر کے غم تو بھی آنا تھا، تکلیف تو بھی آنی تھی، اور اس کا آنا بھی یقینی نہیں تھا، یہ پہلے ہی اتنا ڈرنا شروع ہو گیا کہ ڈر کے نا اس کی اپنی کیفیت ہی بدل گئی۔ مثال آپ کے سامنے رکھوں، بچی پیدا ہوئی، بچی کے پیدا ہوتے ہی اس کی شادی کی فکر کھانا شروع کر دیتی، اس کی شادی کا کیا ہوگا، اس کی شادی کا کیا ہوگا، اتنا خرچہ ہوتا ہے شادی پہ، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ تو بچی آج پیدا ہوئی نا، شادی یہ کرے گا 18 سال 20 سال 22 سال 25 سال کے بعد، 25 سال پہلے اس کو فکر نے کھانا شروع کر دیا۔ اس کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ اللہ کی ذات مسبب الاسباب ہے، جس رب نے تجھے بیٹی عطا فرمائی ہے نا، اس کے نکاح کا اور بعد کا سارا انتظام وہی رب فرمائے گا، یہ سب اس کے ذمہ کرم پر ہے، اس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے۔
تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، تیرے سارے کے سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ توجہ رب کی رحمت کی طرف تو کر۔ جو ایک موہوما غم تھا نا، اس بندے نے اس کو یقینی غم میں تبدیل کر دیا۔ وہ مرحلہ ابھی آیا ہی نہیں، یہ گھل گھل کے پہلے مرنا شروع ہو گیا۔ یہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے علاوہ کئی اور مثالیں ذکر کی جا سکتی ہیں، لیکن توجہ کریں گے نا تو اس ایک مثال ہی سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ توجہ کس طرف ہونی چاہیے؟ رب کی رحمت کی طرف۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف دوڑتے چلے آؤ، بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں۔ تم اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع لاؤ گے، تمہارا رب اپنی رحمتیں تم پر چھما چھم برسائے گا۔ اور بڑوں کے جو انداز ہوا کرتے ہیں نا، وہ انداز کیا ہے؟ بڑوں کے انداز عموماً یہ ہوا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی غلطی ہوتی ہے نا، فوری طور پر رب کی بارگاہ میں رجوع، فوری طور پر اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں مناجات، میرے مولا یہ غلطی ہو گئی، میرے مولا رحمت کی نظر فرما دے، یا اللہ یہ آزمائش ہو گئی، میرے مولا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات ذکر نہیں کی، یہ لوگوں کے بارے میں ذکر کیا، لوگ یوں کرتے ہیں، لوگ یوں کرتے ہیں، لوگ یوں کرتے ہیں۔ لوگ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، یہ غربت کے ڈر میں پھنس جاتے ہیں اور اسی غم میں پھنسے رہتے ہیں، لیکن وہ رب جو غربت کو دور کرنے والا ہے اس کی بارگاہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی گویا ایک جرم تصور کرتے ہیں، یہ بھی ایک غلطی ہے۔ آپ نے اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دعاؤں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کہتے ہیں اے کریمو، اے رحیم سرمدی، درگزار از بد سگالاں این بدی۔ اے کریم، اے ابدی رحمت والے۔ انداز کیا ہے؟ یہ ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد نا یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے۔ ایک موہوما غم کی وجہ سے لوگ عین غم کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد جیسا رجوع تیری بارگاہ میں لانا چاہیے تھا نا میرے مولا، ویسا رجوع ہم تیری بارگاہ میں نہیں لا پائے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے کریمو، اے رحیم سرمدی، اے کریم، اے ابدی رحیم، اے رحم فرمانے والے، اے کرم کرنے والے، برے لوگوں کی اس برائی کو معاف کر دے۔ میرے مولا ہم برے ہیں، جیسا تیری بارگاہ کی طرف رجوع لانا چاہیے نا، ہم ویسا رجوع لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ میرے مولا تو تو کریم ہے نا، تو تو رحیم ہے، ہم جیسے بھی ہیں تیرے ہی بندے ہیں نا۔ میرے مولا رحمت کی نظر کر دے، کرم کی نظر کر دے، میرے پاک رب اس آزمائش سے ہمیں بچا دے۔ اے اللہ، بری خصلتوں والے بندوں کی اس برائی کو معاف کر دے۔ یہ کہنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے بدادا رائے گاں صد چشم و گوش، نیزر رشوت بخش کردہ عقل و ہوش۔ اے اللہ، ہمیں تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا، ہمیں تو یہ یاد ہی نہیں رہا نا۔ ہم غربت کے ڈر میں مبتلا ہو گئے، مہنگائی کا بھوت ہم نے اپنے اوپر سوار کر لیا، تیری بارگاہ کی طرف جیسی توجہ ہونی چاہیے تھی وہ توجہ نہیں تھی۔ حالانکہ اگر ہم غور کرتے نا میرے مولا، عدم سے وجود ہمیں تو نے دی ہے، یہ عقل اور ہوش تو نے عطا کی ہے، یہ پاکیزہ دل تو نے عطا کی ہے، یہ جسم تو نے دی ہے، یہ ہمیں محبت کرنے والے رشتہ دار تو نے دیے، یہ مکانات تو نے دیے، یہ سیم و زر تو نے دی ہے، جو کچھ بھی میرے پاس ہے نا میرے مولا، سارے کا سارا مجھے تو نے دی، اور کوئی تقاضا تجھ سے نہیں کیا، تو نے تو بغیر تقاضے کے ہمیں عطا کی ہے۔ ہمارا کب تقاضا تھا ہمیں دنیا میں بھیجا جائے، لیکن تو نے ہمیں وجود بخشا، تو نے زندگی بخشی، تو نے ہمیں دنیا میں جگہ عطا فرمائی۔ میرا دماغ کام کرتا ہے نا، یہ عقل تو نے دی ہے، میری ہوش سلامت ہے، یہ ہوش تو نے عطا کی ہے، میری آنکھیں دیکھتی ہیں، یہ آنکھیں تو نے عطا کی ہیں، میرا دل یہ دھڑکتا ہے، اس دل کو دھڑکن عطا کرنے والی ذات تیری ہے۔ میرے مولا میرے اعضاء سلامت ہیں تیری رحمت کی وجہ سے۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا، ہم نے تجھے کوئی کچھ بھی پیش نہیں کیا، تو نے بن مانگے بغیر کچھ لیے اتنا کچھ ہمیں دیا، پیش ز استحقاق بخشیدہ عطا، دیدہ ازما جملہ کفران و خطا۔ اے اللہ، ہم سب کی ان غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، کتنے بندے دنیا میں پتہ نہیں کس کس طرح کی غلطیاں تو پہلے ہی کر رہے تھے،
یہ سب تیری نگاہوں کے سامنے ہے، کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے میرے اللہ۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود تو نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے۔ اے عظیم از ما گناہان عظیم تو توانی عفو کردن در جریم۔ ہمارے گناہ بہت بڑے بڑے ہیں، ہماری غلطیاں بہت بڑی بڑی ہیں، لیکن اے اللہ تیری رحمت بھی بہت وسیع ہے۔ میرے مولا تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہماری ان غلطیوں کو معاف کر دے، ہمیں توفیق دے کہ ہماری توجہ تیری بارگاہ کی طرف ہو جائے، ہم نافرمانیاں نہ کریں، ہم گناہ نہ کریں، ہم تجھے ناراض کرنے والے کام نہ کریں، ہم دنیاوی جھنجٹوں میں اتنے نہ پھنس جائیں کہ تیری یاد ہمارے دل سے نکل جائے۔ میرے مولا رحمت کی نظر فرما دے، اے اللہ ہماری غلطیوں کو اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کرے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جن کیفیتوں کو لفظوں کا جامع پہنایا، ہم ان کیفیتوں کو سمجھنے والے اور ان کیفیتوں کو اپنی ذات پر نافذ کرنے والے بن سکے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بشنو وزن چو حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت